खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नादरीन को बहुत बहुत सलाम। नादरीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत, जिसमें हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात, हवालाजात और अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से पढ़ें। खुदावंद के फ़ज़ल से हम मुकाशफा की किताब में से अब तक 5 कलीसियाओं के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील से सीख चुके हैं, जिनका तज़किरा पहले 3 अबवाब में पाया जाता है। तो आज हम फिर से खुदावंद के फ़ज़ल से फिलाडेल्फिया की कलीसिया के ताल्लुक़ से सीखेंगे। हमारे लिए आज का हवाला मुकाशफा की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत मुकस्सा मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कि तुझ में थोड़ा सा ज़ोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। खुदा के मुक़द्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। खुदावंद ताला, हम तेरे नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं इस कीमती घड़ी के लिए जो तूने अपने फ़ज़ल के सबब से हमें अता की है, ताकि हम तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और बरकत पाएँ। इस वक्त जो तेरे लोग कलाम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सबको ब्लेस कर। यीशु के कादर नाम के सबब से बीमारी, कमज़ोरी, माली परेशानियां यीशु के जलाली नाम से जाती रहें और तेरे लोगों को तेरी कुदरत का बड़ा गहरा तजुर्बा हासिल हो, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। नाज़रीन, बताता चलूँ कि तरतीब के लिहाज से आज हम 6ठी कलीसिया के ताल्लुक़ से फिर सीखने जा रहे हैं। तो किसी ज़माना में जब ये मुकाशफा की किताब लिखी गई, एशिया कूचक में जो आज तुर्की है, माइनर एशिया में कई कलीसियाएँ आबाद थीं। ताहम अज़ली अब्दी हमारे बादशाह खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मसलहत के तहत 7 कलीसियाओं को नुमाइंदगी दी। मुकाशफा की किताब के पहले बाब के अंदर हम देखते हैं कि सोने के 7 चिरागदानों में एक आदम ज़ात सा फिर रहा है। वो सोने के 7 चिरागदान 7 कलीसियाँ हैं और वो आदम ज़ात सा यीशु नासरी है। और 7 फरिश्तों को 7 खतूत भेजे गए। फरिश्तों से मुराद 7 खुदाम हैं। यीशु मसीह उन कलीसियाओं के अंदर फिर रहे हैं और कलीसियाओं का जायज़ा ले रहे हैं। अगरचे कलीसियाएँ अपनी कारकर्दगी पर, अपने कामों पर मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बादशाहों का बादशाह, जिसने खुद ही अपना तारफ़ बताया कि वो दिलों और गुर्दों को जानता है, जांचता है, परखता है, जब वो इन 7 कलीसियाओं के दरमियान फिरा, कलीसियाओं का बारीक बीनी से जायज़ा लिया, तो कलीसियाओं की सारी सूरत हाल उसने उन पर ज़ाहिर की। उसने उन 7 कलीसियाओं को, किसी को तौबा करने का मशवरा दिया, किसी को कुछ अपनाने का और किसी को कुछ छोड़ने का मशवरा दिया। और इन 7 कलीसियाओं में से सिर्फ 2 कलीसियाँ ऐसी हैं, स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया, जिनसे यीशु मसीह को कोई शिकवा या शिकायत नहीं है। वो इन 2 कलीसियाओं को जो है शाबाश के अल्फाज के साथ याद करता है और इनकी तारीफ़ करता है, इनके ईमाल को, सब्र को, काम को सराहता है और फिर उनको कायम रहने के लिए मशवरा भी देता है। तो जैसा कि हमने अपने साबिक़ा पैगाम में बड़ी तफसील के साथ इन चंद अल्फाज पे गौर किया, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं थोड़ा सा दोहरा देना चाहता हूँ कि ये चंद अल्फाज यीशु मसीह की उलूहियत और
اقنوم ثانی ہونے کی طرف یہ اشارہ کرتی ہیں کہ وہ خدا کی ذات کا نقش ہو کر ہمارے پاس آیا اور وہ خدا کی ذات کی عکاسی کرتا ہے، اور یسوع مسیح ازلی اور ابدی ہے اور خدا کی ذات میں سے خدا ہے، کیونکہ یہ الفاظ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، یہ علم الغیب علم کل صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور یسوع مسیح اور القدس ہے۔ اور میں نے تفصیل کے ساتھ بڑی تفصیل سے بتایا کہ نبیوں کے پاس علم الغیب مخصوص وقت میں مخصوص گھڑیوں کے لیے اور مخصوص افراد کے لیے ہوتا تھا۔ جس زمانہ میں ناتن نبی داؤد کے پاس آیا تو اس نے داؤد پر اس کی صورتحال ظاہر کی، تو یاد رکھیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ناتن نبی کو یہ سارا کچھ عطا ہوا کہ جو کوئی داؤد نے کیا ہے اس پہ ظاہر کر۔ اس سے پہلے ناتن نبی کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اور جب شموئیل نبی داؤد کو مخصوص کرنے کے لیے آیا تو وہ دیکھتا رہا، یسی کے 7 بیٹے آئے لیکن وہ کوئی نہیں جانتا تھا کس کو مخصوص کرنا ہے۔ اس نے یہ سوال کیا کہ تو نے 8 بیٹوں کا تذکرہ کیا تھا، تو 8واں کون ہے؟ اور پھر جب داؤد کو بلایا گیا تو خدا کے روح نے اسے بتایا کہ یہی اسرائیل کا بادشاہ بنے گا۔ تو نبی جو ہیں انہیں خدا تعالیٰ کا روح القدس بتایا کرتا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سب کچھ کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے کیا کہنا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اپنی کمزوری کا اظہار کیا کرتے تھے کہ وہ نہیں جانتے، انہیں معلوم نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس زمانہ میں کتاب پیدائش کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ یوسف کو بلایا گیا اور فرعون نے اس کے ساتھ ان باتوں کا اظہار کیا کہ تو نے جن خوابوں کا تذکرہ وہ سچی نکلی ہیں، ہم جانتے کہ تجھ میں خدا کی روح ہے اور تو بڑی قوت سے سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو اس نے وہاں پہ خدا کی طرف اشارہ کیا کہ اگر خدا میری مدد نہیں کرتا تو میں خواب بیان نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہمیں وہاں پہ ملتی ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے یا اس کے پاس قدرت ہے، اس نے فرعون کی نگاہیں خدا تعالیٰ کی طرف لگائیں۔ اور جب دانیل نبی کو نبوکت نظر نے بلایا اور اپنے خوابوں کا تذکرہ کیا، رویاؤں کا تذکرہ کیا، تو وہاں پہ بھی دانیل نے اس بات کا اظہار کیا کہ خدا کے سوا کون دلوں اور گردوں کو جانتا ہے اور خدا کے سوا کون خوابوں کے بارے میں بیان کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نبی کی حدیں ہوتی ہیں اور نبی ان حدوں کو عبور نہیں کر سکتے۔ وہ خود سے کبھی دعویٰ نہیں کرتے کہ میں جانتا ہوں یا میرے پاس اختیار ہے۔ تو یہاں پہ یسوع کے الفاظ اس بات کی ترجمانی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ذات میں سے ذات ہیں اور وہ خدا ہیں اور وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ زندگی میں میں اور آپ بے شمار دفعہ حالات کا شکار ہو جاتے ہیں، خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں، خدمت کرنے کے باوجود، انجیل سنانے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود، خداوند کی راہ پہ چلنے کے باوجود ہم ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور پریشانی کا بڑا سبب ہوتا ہے کہ شاید خدا ہمارے بارے میں بھول گیا، وہ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو یاد رکھیے فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ تو یہ میرے لیے آپ کے لیے بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ وہ کون سا دروازہ ہے جو فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے سامنے یسوع مسیح نے کھول رکھا ہے؟ تو ناظرین، علماء اس دروازے کے بارے میں 3 طرح کے خیال بیان کرتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ دروازہ خوشخبری پھیلانے کے بارے میں ہے، ایونجلزم کے بارے میں ہے، بشارتی کاموں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کے لیے یسوع مسیح نے انجیل کے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، وہ بشارتی کام سر انجام دے اور دوسروں کو انجیل پیش کریں۔ اور دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ ابدی زندگی کا دروازہ ہے اور ابدیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، نجات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، راست بازی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جنت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور فردوس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور دنیا کا کوئی شخص، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی تنظیم، کوئی طاقت، کوئی سیاست، کوئی بھی یہ دروازہ بند نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا خیال یہ ہے کہ یہ بلیسنگ، برکت کی طرف اشارہ ہے کہ میری
برکت تیری طرف ہے. تاہم ہم ان تینوں خیالات پہ جو ہے وہ غور و خوض کریں گے. پہلا خیال یہ ہے کہ فلادلفیا کی کلیسیا کے لیے بشارتی دروازہ کھلا ہوا ہے. اس کے لیے ہم باقاعدہ طور پر حوالہ جات پہ غور کریں گے. پہلا جو حوالہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا کہ یہ جو دروازہ ہے یہ بشارتی دروازہ ہے. اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 27ویں آیت مقدسہ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ دروازہ بشارتی دروازہ ہے. اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 27ویں آیت مقدسہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے وہاں پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کچھ کیا اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا. اس سے مطلب یہی ہے کہ جب بشارت دی گئی تو ان کا ایمان بڑھا. اور ہمیں جو پہلا حوالہ ملتا ہے دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ دروازہ بشارت کی طرف اشارہ کرتا ہے. دوسرا حوالہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ ہم خدا کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے. حوالہ پھر سے سن لیجئے. پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے. ہم دوسرے حوالے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اشارہ جو ہے یہ بشارت کی طرف کیا گیا ہے. لکھا گیا ہے کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کار آمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں. تو یہاں پر جو کھلا دروازہ ہے یہ بشارت کی طرف ہے, انجیل سنانے کی طرف ہے, بشارتی کام کرنے کی طرف ہے, ایوانجلزم کی طرف ہے. اور کلام پاک میں سے تیسرا حوالہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا دوسرا کرنتھیوں اس کا دوسرا باب اس کی 12ویں آیت مقدسہ. لکھا ہے اور جب میں مسیح کی خوشخبری دینے کو ترواس میں آیا اور خداوند میں میرے لیے دروازہ کھل گیا. تو یہ ہمیں دوسرے کرنتھیوں کے دوسرے باب کی 12ویں آیت میں جس کھلے دروازے کا تذکرہ ملتا ہے وہ انجیل کی بشارت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اگلا حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنے والا ہوں کولوسیوں 4 باب اس کی 3 آیت مقدسہ. کولوسیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا. لکھا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید ہوں. تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کلام کا دروازہ مراد اس سے بشارت ہی ہے, کلام سنانا ہی ہے. تو یہ حوالہ جات جو ہے یہ اشارہ کرتے ہیں بشارت کی طرف کہ فلادلفیا کی کلیسیا کو صرف ایمان خوشخبری کو اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ ان اچھے بھیدوں کو ابدی نجات حیات کو دوسروں تک بھی لے کر جانا ہے تاکہ دوسرے بھی کلام حق سے مستفیض ہوں. اور کسی بھی ایماندار کا یہ ایک بنیادی فرض ہے کہ صرف انجیل کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ جہاں تک موقع ملے دوسروں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر کریں. اور ہم اس لیے بلائے گئے ہیں کہ ہم خود بھی نجات پائیں اور دوسروں کو بھی نجات کے بارے میں پیغام دیں. فلادلفیا کی کلیسیا ایک بشارتی کلیسیا تھی, نجات یافتہ لوگوں کی جماعت تھی, راست بازوں کا جتھا اور ٹولہ تھا اور انہیں خداوند یسوع مسیح کے اس پیغام کو جس طرح وہ بچائے گئے, توبہ کی, بپتسمہ لیا, نجات حاصل کی, نجات یافتہ ہوئے, انہیں اس کلام اقدس کو خوشخبری کے پیغام کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ دکھ اٹھا کر دوسروں تک خدا کے کلام کو پہنچانا ہے تاکہ دوسرے بھی نجات اور حیات حاصل کریں. بائبل مقدس میں بہت سے ایسے کردار ہیں
جو اس بات کی عکاسی کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے دوسروں کے پاس خدا کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ جب میں اور آپ بچ جائیں تو ہمیں خود تک محدود نہیں رہنا۔ خداوند جہاں تک مجھے اور آپ کو وسائل دیتا ہے، ہمیں دوسروں تک خدا کا کلام پہنچانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے جس زمانے میں میں نے 1991 میں توبہ کی، بپتسمہ لی، روح القدس پایا، تو میں اپنے گاؤں میں جب دعا کرتا، خدا کا کلام سناتا، تو پھر میرے دل میں یہ خیال آتا کہ میں اپنے ارد گرد دیگر دیہاتوں کے اندر جہاں پر مسیحی آبادی کم تھی، وہاں بھی میں خدا کا کلام لے کر جاتا، بشارتی پیغام دیتا، اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے مجھے صرف اس لیے نہیں بلایا کہ میں خود نجات پالوں، خود پیغام پڑھوں، خود برکتوں کا وارث بنوں، بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شامل کروں۔ ایون دن کہ میں نے جیل میں قیدیوں کے درمیان بھی خدا کا کلام پیش کیا، اور ان میں سے بہتوں نے توبہ کی، بہت سارے خداوند کی راہ پہ چلے، بہت سارے خدا کے کلام سے مستفیض ہوتے، اور قریب میں نے 20 سال جو ہے وہ خدا کا کلام قیدیوں کے درمیان جیل میں خدا کا کلام سنایا ہے۔ اس لیے کسی بھی مسیحی کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ خدا کا کلام آگے پیش کرے، کیونکہ ہر ایماندار کے لیے خدا نے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی دروازہ کھول رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ اس علاقے میں جا کر خدا کا کلام سنائے۔ ہر ایک ایماندار کو پہچاننا ہوتا ہے کہ میرا کھلا ہوا دروازہ کدھر ہے۔ جس طرح چارلس اسپرجن کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے، جس نے وعدوں کا خزانہ کتاب لکھی۔ وہ ایک ٹی ٹی تھا، یعنی وہ ریلوے میں ملازم تھا۔ جب اس نے توبہ کی، بپتسمہ لیا، تو اپنے پاسٹر صاحب کے پاس گیا، تو اس نے کہا کہ میں کہاں کلام سناؤں، کہاں جاؤں۔ وہ بڑا بڑا کام کرنا چاہتا تھا پوری دنیا میں۔ تو اس کے پاسٹر نے سے مشورہ دیا کہ اپنے عملے میں دیکھو، کیا آپ کا جو افسر ہے نجات یافتہ ہے، آپ کے جونیئر نجات یافتہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو چارلس اسپرجن کے پاسٹر نے کہا کہ تمہارے لیے کھلا دروازہ تمہارے ارد گرد کے لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے خداوند تعالیٰ نے دروازے کھولے ہوتے ہیں تاکہ ہم انہیں نجات کا پیغام ان تک پہنچائیں، انجیل ان تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی خداوند تعالیٰ کی آواز سن کر نجات پائیں اور خداوند کے پاس آ جائیں۔ تو ایک مسیحی ایماندار کو، راست باز کو یاد رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں کتنے لوگ ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان تک خدا کا کلام پہنچائیں۔ ہمیں خداوند نے پاسٹر ہونے کے لیے تو شاید بلایا کہ نہیں بلایا، لیکن لوگوں کو انجیل سنانے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے ہر مسیحی ایماندار کو بلایا گیا ہے تاکہ وہ آگے سے آگے انجیل کا جاں افزاں پیغام لے کر جائے۔ سو فیلاڈیلفیا کی کلیسیا کو اس پیغام کو آگے لے کر جانا تھا، اور ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سارے دروازے کھلے ہوئے تھے نجات کے لیے، اور یسوع مسیح نے کہا میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ اس سے مراد صرف ایک ہی راستہ نہیں ہے، اس سے مراد یسوع مسیح کا اختیار زیادہ شو ہوتا ہے کہ اصل میں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وہ دروازہ جو انجیل کا دروازہ ہے، اس سے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ سو خداوند کے فضل سے پچھلے 2000 سال سے پوری دنیا میں انجیل پھیلائی جا رہی ہے۔ ہر راست باز نے، ہر ایماندار نے یہ بات ریلائز کر کے، جب اس کے دل کے اندر یہ انجیلی احساس پیدا ہوا، بشارتی احساس پیدا ہوا، تو اس نے آگے سے آگے انجیل کا پیغام پہنچایا۔ ہم جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں جنوبی ایشیا کے اندر انجیل کا تصور نہیں تھا، تاہم 17ویں صدی میں ولیم کیری نے برطانیہ سے یہ بوجھ اپنے دل میں رکھا، اور وہ انجیل کا جاں افزاں پیغام لے کر جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں پہنچا، اور اسے فادر آف مشنری برانچ کا ٹائٹل دیا گیا، یعنی وہ بشارت دنیا میں پہنچانے والوں کا وہ باپ کہلاتا ہے۔ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، یعنی اس نے یہ قدم اٹھایا۔ ہم جانتے کہ رسولوں نے ابتدا ہی سے یہ اپنے دل میں یہ بات رکھی، اور وہ مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ پہنچے اور اپنی جانیں تو قربان کی، کیونکہ وہ دنیا کے سامنے خدا کا کلام سنانا چاہتے تھے، اور خداوند تعالیٰ نے غیر قوموں کے اندر ان کے لیے دروازے کھول دیے، اور پچھلے 2000 سال سے
جب ہم تاریخ کے صفحات پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں بے شمار مشنری، بے شمار پیغمبر غیر اقوام کے اندر اور بہت ساری قوموں کے اندر انہوں نے جا کر انجیل سنائی، اور آج تک نہ صرف فلدلفیہ کے زمانہ میں بلکہ آج تک یہ بشارتی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ہر ایک ایماندار کے سامنے آج بھی یہ مہم جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ اس کھلے دروازے سے پورا فائدہ اٹھائے۔ کھلے دروازے سے مراد آسانیاں نہیں ہیں۔ آپ تاریخ کے صفحات پڑھ کر دیکھ لیں، بہت سارے جو مشنری ہیں وہ قتل ہوئے، مارے گئے۔ رسولہ کے بارے میں جو ہمیں حقائق ملتے ہیں، کتب ملتی ہیں، تواریخی شہادتیں ملتی ہیں، سوا یوحنا کے 11 جو رسول ہیں مارے گئے، کاٹے گئے، زندہ کی کھال کھینچ دی گئی اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، تاہم جو بشارتی دروازہ ان کے سامنے کھلا تھا وہ اس سے گزرنے سے باز نہیں آئے۔ تو کھلے ہوئے دروازے سے مراد آسانیاں، دن دولت، روپیہ پیسہ، جسم کی آسائشیں نہیں ہیں، بلکہ پولس رسول نے جب تیموتھیوس کو دوسرا خط لکھا تو اس سے کہتا ہے دکھ اٹھا اور بشارت کا کام سر انجام دے۔ بشارت کا دروازہ جو کھلا ہوا ہے، اس سے مراد کلیکشن، روپیہ پیسہ، آسانیاں، آرام دہ حالات نہیں ہیں۔ دکھ اٹھا کر اس دروازے میں سے گزرنا ہے اور دکھ اٹھا کر دوسروں کو مسیح کے پاس لانا ہے تاکہ وہ بھی انجیل جلیل کے ابدی حیات بخش پیغام سے فیض یاب ہو جائے۔ اس لیے تمام مسیحوں کو، راست بازوں کو یہ ریلائز کرنا ہے، یہ محسوس کرنا ہے کہ وہ جو دلوں کو جانتا ہے، ہمارے اعمال کو جانتا ہے، وہ ہر کلیسیا کو جانتا ہے، ہر ایماندار کو جانتا ہے کہ کوئی ایماندار صرف نجات پا کر آرام سے بیٹھ گیا ہے، یا وہ دروازہ جو بشارت کا دروازہ کھلا ہوا ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی ملازمت میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں بھی چلتے پھرتے ہیں، آپ دیکھیں گے خداوند نے آپ کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم اس کھلے ہوئے دروازے سے فائدہ اٹھائیں اور انجیل جلیل کا پیغام آگے سے آگے لے کر جائیں۔ پولس نے تذکرہ کیا کہ میرے لیے ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور مخالف بہت سے ہیں۔ جی ہاں، دروازہ کھلا رہے گا، مخالف ہوں گے، لیکن یاد رکھیے یہ دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا۔ یہ میرا آپ کا تصور تو ہو سکتا ہے کہ دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن یسوع مسیح نے یہ کہا ہے، وہ اپنا اختیارات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھلا ہے اور کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ آئیے آج ہی سے اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے بے شمار لوگ ہیں جو ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہیں، اور اس کھلے دروازے سے فائدہ اٹھا کر انہیں خدا ان کے پاس لے کر آئیں۔ خدا اس کلام کے سبب سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔